اللہ الرحمن الرحیم. جو بات، جو مطلب، جو معنی مفہوم، جو تصویر، جو چیز ذہن میں آئے، اس ذہن میں آنے والی چیز کو، مطلب کو، مفہوم کو، تصویر کو علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ما حصل فی ذہن، ذہن میں آنے والی چیز کو علم کہتے ہیں. علم کی دو قسمیں ہیں، یعنی ذہن میں آنے والی چیزوں کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. قضیے کے کنفرم علم کو، قضیہ جب کنفرم ہو جاتا ہے تو اس کا یہ جو کنفرم علم ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں. اور کنفرم ہونے سے پہلے قضیہ ہے، مفرد ہے، مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے، انشاء ہے، خبر ہے، کنفرم ہونے سے پہلے جو کچھ بھی ہے سب کچھ تصور ہے. حیران ہو گئے ہو؟ وضاحت بھی ہے نہیں ہوئی؟ تصدیق فقط بات کے کنفرم ہونے کو تصدیق کہتے ہیں. جب تک بات کنفرم نہیں ہوتی وہ بات تصور ہے. وہ بات، اس بات کے مفردات، اس بات کا سارا بایو ڈیٹا جو کچھ بھی ہے، وہ خبر ہے، انشاء ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارا جتنا پورا ملبہ ہم نے کدھر ڈال دیا ہے؟ تصور کے دائرے میں. وعلیکم السلام. آگے گفتگو کا موڑ ذہن میں ہے. بات کے کنفرم ہونے کو تصدیق کہتے ہیں. مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تشخیص کے بعد، رپورٹ کے بعد رپورٹیں بنواتا ہے نا جی. اس عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تحلیلات، چیک اپ. ان کے بعد وہ کنفرم کرتا ہے اس کو فلاں بیماری ہے. جو کنفرم ہو جاتا ہے تب جو ہے وہ اس کے پاس تصدیق. کنفرم سے پہلے جو کچھ بھی ہے تصور ہے. مفکر کے پاس، سائنسدان کے پاس، مجتہد کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی موضوع ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی تھیوری ہے، کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ، جو کچھ بھی سامنے آئی ہے، کنفرم ہونے سے پہلے تک وہ تصور ہے. کنفرم ہو جائے گا تو وہ تصدیق. تو تصدیق فقط شیء واحد وہو، کسی چیز کا نتیجے تک پہنچ جانا. جب تک وہ نتیجے تک نہیں پہنچ جاتی اس سے پہلے کے مراحل میں وہ مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے، تام ہونے کی صورت میں وہ خبر ہے یا انشاء ہے، سب کچھ کیا ہے؟ تصور ہے. تصور کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری. جو بدیہی تصور ہے یہ ان چیزوں کے علم کو کہتے ہیں جن کو سمجھنے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. خود بخود جن کا علم آپ مشاہدے سے، حواس سے، دیکھنے سے آپ کو جو چیز سمجھ میں آ جائے، ان چیزوں کے تصور کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو نظریہ ہے، نظری اس تصور کو کہتے ہیں جس کا علم تعریفات کے ذریعے، جس کا معنی تعریف کے ذریعے، ڈیفینیشن کے ذریعے سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصور نظری. تو
जो तसव्वुर नजरी होता है इसका इल्म हासिल किया जाता है कैसे? तारीफात के जरिए, डेफिनेशन के जरिए। तो अगर आपको किसी मुफरद का माना समझ में नहीं आ रहा तो आप तकाज़ा करेंगे भाई आप बताएं सही इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है। तो इसलिए इब्तिदा में चीज़ों की तारीफात बयान की जाती हैं ताकि आपको उसका मतलूबा माना समझाया जा सके। तो जो तसव्वुर नजरी होता है उसके माने को समझा जाता है या उसके माने की शनाख्त हासिल की जाती है कैसे? तारीफात के जरिए, डेफिनेशन के जरिए। तसव्वुर साइड पर रखो। अब बारी आगे किसकी? तस्दीक की। जो इल्म तस्दीक है इसकी भी दो किस्में हैं, बदीही और नज़री। जो तस्दीक बदीही है ये भी वो है कि जिसमें गौर फिक्र की जरूरत नहीं होती है। आप चीज़ को कन्फर्म कर लेते हैं और कन्फर्म करने के लिए आपको किसी गौर फिक्र की एहतियाज नहीं है। 2 और 2 कितनी होते हैं? 4 होते हैं। इस बात को कन्फर्म करने के लिए किसी गौर फिक्र की एहतियाज नहीं है। तो गौर फिक्र के बगैर अगर वो चीज़ कन्फर्म हो जाती है तो ऐसी तस्दीक को, ऐसी कन्फर्म इल्म को क्या कहते हैं? तस्दीक बदीही कहते हैं। मद्दे मुकाबिल क्या है इसकी? तस्दीक नजरी। तस्दीक नजरी जो है इसमें इल्म को कन्फर्म करने के लिए, कन्फर्म नतीजे तक पहुंचने के लिए आपको तहकीक की जरूरत होती है। और तहकीक जो है ये की जाती है किसके जरिए? दलील के जरिए। और दलील सही भी होती है, गलत भी होती है। तहकीक के मैदान में या दलील के इस्तेमाल में इंसान कभी गलती करता है तो गलती से बचने के लिए सही दलील के इस्तेमाल का हुनर सीखने के लिए जिस इल्म ने जिम्मेदारी उठा रखी है इसे मंतिक। मंतिक वो फन है, मंतिक वो उस्ताद है, मंतिक वो खबीर है, मंतिक वो कारीगर है जो आपको हुनर सिखाएगा, जो आपको फन सिखाएगा। किस बात का? कि दलील में गलती कैसे होती है और गलती से बचा कैसे जाता है। ठीक है? आपको दलीलों को इस्तेमाल करने का फन सिखाएगा। मंतिक वो उस्ताद है जो आपको किस चीज़ का फन सिखाएगा? दलीलों को इस्तेमाल करने का फन सिखाएगा। कि दलीलों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, दलीलों को जोड़ा कैसे जाता है, दलीलों को बनाया कैसे जाता है। मिस्त्री वो कारीगर है जो फन जानता है। किस बात का? ईंट को जोड़कर मकान बनाने का। ठीक है? मंतकी वो कारीगर है जो फन जानता है। किस बात का? मुफरादात को जोड़कर दलील बनाना। दलील बनाएंगे तो मैटर के साथ बनाएंगे ना, हवा में बनाएंगे। मैटर चाहिए ना बनाने के लिए। तो कारीगर को कुछ मैटर चाहिए जहां उसने अपनी कारीगरी दिखला दी है। तो मंतिक वो उस्ताद है जिसने आपको फन सिखलाना है। और ये फन किस बात का है? अलैकुम सलाम। दलील को इस्तेमाल करने का फन मंतिक सिखलाएगी। तवज्जो है? जी बिस्मिल्लाह। और दलील जो है वो क्या होती है? कहते हैं दलील कन्फर्म। तो जो है दलील क्या होती है? कन्फर्म कजिया होती है। ये मजाजन कन्फर्म और कजिया जैसे दोनों लफ्ज़ एक साथ बोलने नहीं चाहिए क्योंकि कन्फर्म है तो वो कजिया नहीं है। लेकिन आपकी सहूलत की खातिर चलो मैं बोल देता हूँ। कन्फर्म कजिए से दलील बनती है। यानी दलील में आपने जो कजिया इस्तेमाल करना है वो कन्फर्म होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दलील के जरिए आप किसी चीज को कन्फर्म करने चले हो। तो अगर दलील में जो कजिया आपने इस्तेमाल किया खुद कन्फर्म नहीं है तो किसी दूसरी चीज को ये कन्फर्म करने का काम नहीं दे सकता। तो लिहाजा दलील में जो कजिया इस्तेमाल होता है जरूरी है वो क्या होना चाहिए? कन्फर्म होना चाहिए। तो दलील में इस्तेमाल होने वाले कजिए को मुकदमा कहते हैं, कजिया नहीं कहते। तो जो है दलील में जो इस्तेमाल होता है मैटर, उस मैटर को क्या कहते हैं? मुकदमा। कजिया नहीं कहते। क्यों कजिया नहीं कहते? क्योंकि कजिया जो है यहाँ तमलक सत्य वाल केस होता है, खुद कन्फर्म होने का बेचारा मोहताज होता है। तो कजिए का लफ्ज़ बोलेंगे तो इस्तिवा हो जाएगी। लिहाजा उसे क्या बोलते हैं? मुकदमा। और मुकदमा क्या होता है? मैटर, एक जाहिर मैटर। जाहिर मैटर समझते हो? एक वो मैटर के जो तैयार शुदा है, जाओ उसको जाके इस्तेमाल करो।
تھوڑی بات دقیق ہو گئی ہے، اس کو آسان بنانا چاہیے، مطلب یہی ہے لیکن اس کو تھوڑا آپ سلیس کرنے لگا ہو۔ انسان جب بھی کسی چیز پہ بھروسہ کرتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے یا کسی چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو قبول کرتا ہے، کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے، تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ متکلم کے اعتماد کی بنیاد پہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا تحقیق کی بنیاد پہ تسلیم کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ اگرچہ زیادہ تر دار و مدار کس پہ ہے؟ اعتماد پہ ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو ڈاکٹر پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، کپڑا خریدنا ہے تو بھی دکاندار پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کوالٹی ایسے ہے یہ ایسے ہے، تو آپ اس کے بات پہ اعتماد کر کے وہ بات کپڑا خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں چاہے ویسا نکلے یا نہ نکلے۔ حتیٰ کہ آپ کو ٹماٹر بھی خریدنے ہو تو بھی آپ کو جو ہے ٹھیلے والے کی بات پہ اعتماد کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ لے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ۔ آم خریدنے ہو تو آم جو ہے وہ گھر جا کے پتہ چلتا ہے میٹھا یا کھٹا، اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس نے کہا بھائی یہ کوالٹی اچھی ہے، یہ چوسا یہ فلاں ہے، ہمیں کیا خبر چوسا کیسے ہوتا ہے، وہ لنگڑا کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے مولویوں کو، ہم کو تو کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو اب وہ چونکہ وہ روزانہ بیچتا ہے، وہ ماہر ہے، وہ خبیر ہے، اسے پتہ ہے یہ کوالٹی کا، یہ میٹھی ہے، یہ کھٹی ہے، تو اس کی بات پہ آپ کو بھروسہ کرنا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں انسان زیادہ تر امور میں کسی دوسرے پہ اس کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، بھروسہ کرنا پڑتا ہے، پھر جو ہے وہ بات آگے چلتی ہے۔ تو ٹرسٹ کر کے بھروسہ کر کے آپ جو چیزیں قبول کرتے ہو نا، اسی بھروسہ کر کے قبول کرنے کو تکلیف کہتے ہیں۔ خیر، تو انسان جو چیز قبول کرتا ہے یا وہ ٹرسٹ کر کے بھروسہ کر کے قبول کرتا ہے یا تحقیق کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے۔ جب تحقیق کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے تو تحقیق کرے گا کیسے؟ دلیل کے ذریعے، اور جو دلیل ہے وہ بنتی ہے کس سے؟ دو عدد مقدموں سے۔ دلیل جو ہے وہ بنتی ہے کس سے؟ دو عدد مقدموں سے۔ ایک مقدمے کا نام صغریٰ ہے، دوسرے مقدمے کا نام کبریٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دلیل کے جو دو مقدمے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کنفرم ہوتے ہیں، قضیہ ہوتے ہیں جن کو کنفرم کرنے کے بعد مقدمے کا نام دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چیز کو قبول کرنا ہے تحقیق کی بنیاد پہ، تحقیق کرنی ہے دلیل کی بنیاد پہ، دلیل بنے گی مقدمات کی بنیاد پہ۔ مقدمے کہاں سے آئیں گے؟ جب قضیے کنفرم کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو وہ ساری تحقیق والی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قضیے سے۔ قضیہ کنفرم ہوگا، مقدمہ بنے گا، مقدمہ جڑے گا، دلیل بنے گی، دلیل جڑنے کے بعد تحقیق ہوگی، تحقیق کے بعد آپ چیز کو جا کے قبول کریں گے، وہ علم آپ کا تصدیق کرائے گا۔ تو ایک چیز تصدیق تک پہنچنے سے پہلے کتنی مراحل سے گزرتی ہے، اور وہ مراحل جو ہیں یہ سارے میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گنتی دوبارہ کرو تاکہ جو ہے میں بات کو جو ہے وہ ٹوٹل کرنے بتاؤں۔ چیز کو قبول کرنا ہے پہلا مرحلہ، کس بنیاد پہ قبول کرنا ہے؟ تحقیق کی بنیاد، تحقیق دوسرا مرحلہ۔ تحقیق ہوگی کس بنیاد پہ؟ دلیل کی بنیاد پہ، دلیل کس طرح؟ دلیل بنے گی کس بنیاد پہ؟ مقدمات کی بنیاد پہ، مقدمات دوسرا مرحلہ۔ مقدمات کس سے بنیں گے؟ قضیے کو جب آپ کنفرم کریں گے، قضیے کو کنفرم کرنا یہ ہے چوتھا مرحلہ، اور خود قضیہ پانچواں مرحلہ، قضیہ بنے گا مفردات سے، یہ ہے چھٹا مرحلہ۔ علم مرتے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مفردات، ٹھیک ہے۔ قضیہ کنفرم ہوگا مفردات سے، قضیہ بنتا ہے مفردات سے قضیہ بنے گا، قضیہ کنفرم ہوگا مقدمہ بنے گا، مقدمات کی چھان بین ہوگی دلیل بنے گے، دلیل کی چھان بین ہوگی تو وہ کار آمد ہے تحقیق میں، تحقیق کے بعد وہ چیز، اب وہ تحقیق جو ہے جس کی تحقیق ہے وہ آپ کا کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر جا کے جو ہے وہ تحقیق کی منزل آتی ہے۔
تو ہم آپ کو پہلے قضیہ پڑھائیں گے، قضیہ کیا ہوتا ہے، قضیے کے بعد پھر آپ کو مقدمہ پڑھائیں گے کہ مقدمہ وہ قضیہ بالغ ہونے کے بعد مقدمہ کیسے بنتا ہے، پھر ہم وہ مقدمات کی تفصیلات دیں گے، کیونکہ مقدمات جو ہیں کس قضایا کی بہت ساری اقسام ہیں، یہ مقدمہ کون سے قسم سے بنایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ مقام جو ہے یہ سیمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اینٹ گارے کا بھی ہو سکتا ہے، جوس کا بھی ہو سکتا ہے، بہت سارا قسمیں ہیں مٹیریل کی جن کو جوڑ کے یہ مکان بنا ہے، تو بہت ساری قسمیں ہیں قضیوں کی، تو اگر اس قضیوں کو کنفرم کر کے مقدمہ بناؤ گے تو یہ مقدمہ جو ہے کون سا مقدمہ کا شمار ہوگا، فلاں قضیہ جو ہے اس کو اگر کنفرم کر کے قضیہ مقدمہ بنا دے تو مقدمہ جو ہے وہ بنے گا ہی نہیں قضایا سے ہی، لیکن قضیوں کی آگے کئی قسمیں۔ اچھا، تو ہر مرحلے کے اندر قضیے کے مرحلے میں کچھ تفصیل ہے، پھر مقدمے والے مرحلے میں جائیں گے تو پھر تفصیل ہے، دلیل کے مرحلے میں جائیں گے تو پھر تفصیل ہے، تو ہر مرحلے کی چونکہ تفصیلات ہیں، اس لیے مرحلہ بائی ساری گفتگو ہم آپ نے شروع کی تھی، یہ گفتگو کہاں سے؟ تصور سے۔ ابھی کس مرحلے میں آگے ہیں؟ قضیے میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تصدیق ہم نے آیت تعارف آپ کو دے دیا تھا جہاں ہم نے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس گاڑی کے ہم سوار ہیں تو پہلے آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ یہ گاڑی کا لاسٹ سٹاپ کیا ہے، تو تصدیق لاسٹ سٹاپ کا نام ہے، ابھی پہنچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سفر ہو رہی ہے، تو جو ہے اچھا، تو یہ مراحل گفتگو کے مفردات سے قضیہ، قضیے سے اگلے مراحل، تو ابھی ہم کس مرحلے میں ہیں؟ قضیے کے مرحلے میں بیٹھے ہیں۔ قضیے کی ہم نے تعریف بیان کی، تعریف بیان کرنے کے بعد دو قسمیں بیان کی، وہ کون سی تھی؟ حملیہ اور شرطیہ۔ آج ایک دوسری اور تقسیم بیان کرنے لگے ہیں، یہ تقسیم بھی ہے قضیہ حملیہ کی۔ یہ درس شروع ہو گیا، ابھی تک جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ درس خارج تھا، تھوڑا تھوڑا آپ کو سوال درس خارج کا بھی جو آتا رہنا چاہیے نا، ضروری ہے نا، کل کے درس خارج میں جائیں تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا، جب آپ درس خارج میں جائیں گے تو سننے کے بعد پھر آپ کو یاد آئے گا یار یہی تو ہم پڑھتے تھے، بلال صاحب کے پاس یہی درس خارج ہے تو یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نئی چیز نہیں ہے۔ خیر جی، درس شروع ہونے لگا ہے، آپ توجہ۔ قضیہ حملیہ جو ہے اس کے اندر تین اجزاء ہیں، موضوع ہے، محمول ہے، نسبت ہے۔ تو یہ جو تینوں اجزاء ہیں ہر جز کو معیار بنا کے قضیہ حملیہ کی تقسیم آئے گی، موضوع کو معیار بنا کے موضوع کے اعتبار سے تقسیم آئے گی جو کہ آج پڑھیں گے، پھر محمول کو معیار بنائیں گے، محمول کے اعتبار سے تقسیم آئے گی، پھر نسبت کو معیار بنائیں گے، نسبت کے اعتبار سے اس کی تقسیم آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اجزاء پہلے ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بیان کر دیے ہیں، ان اجزاء میں سے پہلے جز کا نام کیا ہے؟ موضوع۔ تو موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں۔ کس اعتبار سے؟ موضوع کے اعتبار سے۔ یہ چار قسمیں کیسے بنی ہیں؟ کم یا زیادہ نہیں ہیں، کیسے بنی ہیں؟ اب لفظ کیسے پر دھیان رہے، یہی آج کا درس ہے۔ قضیہ حملیہ کا جو موضوع ہے وہ موضوع یا جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ کیا بولا ہم نے؟ قضیہ حملیہ کا موضوع یا جزئی ہوگا یا کلی ہوگا یا کلی ہوگا۔ جزئی اور کلی کا فرق سمجھتے ہو؟ سب لوگ جانتے ہیں جزئی کیا ہوتی ہے، کلی کیا ہوتی ہے؟ زائد جزئی ہے کلیہ ہے؟ ادھے لوگ بولے جزئی ہے کلی ہے، جزئی ہے انسان کتاب محب علی اتنا بڑا بندہ ہے کل ہے کلی ہے۔ چلو ماشاء اللہ، جزئی اور کلی کا فرق آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ قضیہ حملیہ کا موضوع یا جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر جزئی ہوگا تو اس قضیہ حملیہ کو
قضیہ شخصیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قضیہ شخصیہ. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع کیا ہے؟ شخص واحد. کسی شخص کو آپ نے اس قضیے کا موضوع بنایا. مثال کیا ہے؟ زید عالم. روزانہ یہی مثال دیتے ہو نا. تو یہ کون سا قضیہ ہے؟ قضیہ شخصیہ. عملیہ شخصیہ. عملیہ کی قسمیں ہو رہی ہیں نا. اس کو قضیہ شخصیہ بولتے ہیں. اچھا جی، یہ ہے موضوع. اگر جزوی ہو سائڈ پہ رکھ دو. اگر موضوع کیا ہے؟ کلی. اب آ جاؤ. کلی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کلی کا مفہوم جو ذہن میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کلی کا مصداق جو خارج میں رہتا ہے. لفظ انسان کیا بولا تھا آپ نے؟ کلی. ٹھیک ہے نا. ذہن میں اس کا کیا ہے؟ معنی اور مفہوم. ٹھیک. خارج میں کون ہے؟ اس کا مصداق. زید بکر خالد یہ وغیرہ سب لوگ جو تشریف فرما ہے، آپ اس انسان کے مصادیق ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کلی کا ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک خارج میں اس کا مصداق ہوتا ہے. جو مفہوم ہوتا ہے کلی کا، جو ذہن میں مفہوم ہوتا ہے، اس مفہوم کو کہتے ہیں طبیعت. کیا بولتے ہیں؟ طبیعت. جو آپ کے علماء کرام کی اکثر خراب ہے. کہتے ہو یا نہیں کہ طبیعت خراب ہے؟ ٹھیک ہے جی. نیت خراب ہوتی ہے. یہ بھائی میں احترام کا قائل ہوں. آپ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہو، لیکن میرا جو ہے حسن ظن ہے علماء کرام کی نیت ٹھیک ہی رہتی ہے. اچھا، اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں جی؟ کلی کے مفہوم کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعت. طبیعت سے کیا مراد ہے؟ طبیعت کہتے ہیں چیز کی حقیقت کو، چیز کی نیچر کو. نیچر وائز نیچرل چیز کو کیا بولتے ہیں؟ طبیعت. یہ لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے نیچرل فوڈ کھایا کرو. نیچرل فوڈ سے کیا مراد ہے؟ نیچرل فوڈ وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے مینٹین نہ کیا گیا ہے، جس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے جیسے اس چیز کو اگایا ہے، اس کو اس کی قدرتی حالت میں اسی کے استعمال کرو. تو مٹھائی جو ہے یہ نیچرل فوڈ نہیں ہے، فروٹ نیچرل فوڈ ہے. کیونکہ مٹھائی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مینٹین کر کے بنائی جاتی ہیں. تو طبیعت عربی میں نیچر ہمارے اپنے ماحول کے مطابق، ویسے نیچر لفظ انگلش کا ہے، ہمارا بھی نہیں ہے، لیکن بولتے ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارے پاس جو لفظ ہیں بیسٹ ہیں. اردو کا کوئی بھی اپنا نہیں ہے. اور عربی کیا بولتے ہیں؟ طبی معقولات الطبیعیہ. کہیں کا لکھا ہوا آپ کو ملا ہو. اچھا، تو کلی کا جو مفہوم ہے اس کو طبیعی یا طبیعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ خارج میں جو اشیاء کی نیچر اور حقیقت ہے اسی کی وہ عکاسی کرتا ہے. زائد کیا ہے جی؟ انسان. لفظ انسان کا جو مفہوم ہے زائد کی اس حقیقت کی عکاسی ہے. اس لیے اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعت یا کلی طبیعی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ طبیعت یا کلی طبیعی. خیر، وہ لفظ طبیعی کی تشریح میں چلا گیا. اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو کافی ہے، سمجھ میں نہیں آ گئی سائڈ پہ رہنے دو. واپس آؤ. کلی کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک اس کا مفہوم، وہ کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں. مفہوم کدھر رہتا ہے بھائی؟ ذہن میں. ذہن میں. مفہوم ذہن میں ہوتا ہے. مصداق کدھر ہوتا ہے؟ خارج میں. ٹھیک ہے. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہے تو ایسی صورت میں کلی کے اندر تو ہوتی ہیں دو چیزیں. ایک مفہوم جو کہ ذہن میں ہوتا ہے، ایک مصداق جو کہ غالباً خارج میں ہوتا ہے. تو آپ نے جو محمول کا اسناد دیا ہے وہ اس موضوع بننے والی کلی کے مفہوم ذہنی کی طرف اسناد دیا ہے یا اس کلی کے خارج میں رہنے والے مصداق کی طرف اسناد دیا ہے؟ لفظوں پہ دھیان دو یار، زور لگ جاتا ہے.
محمول کا اسناد ہوتا ہے نا موضوع کی طرف، جی جی ٹھیک ہے، محمول کا اسناد موضوع کی طرف، اور موضوع کی جگہ پہ کیا ہے، ایک کلی لفظ ہے، کلی لفظ کے اندر کیا ہوتی ہیں، دو چیزیں، ذہنی مفہوم، خارج میں مصداق۔ تو محمول کا اسناد کس کی طرف دیا آپ نے، اس کلی سے مراد جو آپ نے موضوع کی جگہ پر رکھا، اس کلی کے مفہوم ذہنی کی طرف آپ نے اسناد دیا ہے، یا خارج میں رہنے والے مصداق کی طرف اسناد دیا ہے۔ اگر ذہن میں آنے والے مفہوم کی طرف آپ نے اسناد دیا ہے تو اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں قضیہ طبیعیہ۔ کیا کہتے ہیں، قضیہ طبیعیہ۔ طبیعیہ کیوں کہتے ہیں، ابھی قبلہ قلیل کہہ چکا ہوں، اس مفہوم کا دوسرا نام کیا ہے، طبیعت۔ کیوں اس مفہوم کا نام طبیعت ہے، کیونکہ وہ خارجی مصادیق کی طبیعت کو، نیچر کو عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات، اس قضیے کو کیا بولتے ہیں، طبیعیہ۔ مثال کیا ہے، الانسان نوع، نوع محمول ہے، الانسان موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو محمول ہے نا، نوع، الانسان نوع، ٹھیک ہے، کہیں پڑھا ہے یہ قضیہ نہیں پڑھا ہے، پڑھ چکے ہیں نا؟ اچھا، نوع محمول ہے، اس کا اسناد ہے الانسان کی طرف۔ الانسان کلی ہے، کلی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ذہن میں مفہوم ہے، خارج میں مصداق۔ نوع، اس محمول کا اسناد آپ نے انسان کے مفہوم کی طرف دیا ہے یا خارج مصداق کی طرف؟ زائد کو نوع بولتے ہو، زائد نوع ہے، تو آپ نے جو کہا کہ انسان، الانسان نوع، انسان نوع ہے، کس کو تم نے نوع کہا ہے، انسان کے مفہوم کو یا انسان کے خارجی مصداق کو؟ بولو، انسان کے مفہوم، مجھے بڑے اشعار نہیں مجھتا، مفہوم کو۔ آپ لوگ ارشاد علی لکھ دیں گے الانسان نوع، قضیہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان نوع ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے نوع کا اسناد کس کی طرف دیا ہے، کس کو کہہ رہے ہو نوع، انسان کے مفہوم کو یا خارجی مصداق کو؟ مفہوم، کیونکہ خارج میں ہے اس کا مصداق، اور وہ ہے زید، زید نوع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ الناطق کو فاصل، کس کو فاصل کہہ رہے ہو، ناطق کے مفہوم کو یا خارجی مصداق؟ الحیوان و جنس، الجوہر و جنس و الی آخرہ۔ اور بھی مثالیں آپ کو، معیار یہ ہے کہ آپ دیکھو محمول کا اسناد کدھر ہے، اس لفظ کلی کے مفہوم کی طرف ہے یا خارجی مصداق کی طرف۔ اگر مفہوم کی طرف ہے تو اس کا نام کیا ہے، قضیہ حملیہ طبیعیہ۔ کتنے پڑھ لی ہیں، نمبر 1 شخصیہ، نمبر 2 دو قضیہ ہو گئے، ٹوٹل کتنے بیان کرنے ہیں، باقی کتنے رہ گئے، 2۔ اچھا، اگلا سٹیپ کیا ہے، اگر محمول کا اسناد کدھر ہے، خارجی مصداق کی طرف ہے، ادھر ہے جی خارجی، دو ہی تو چیزیں ہیں نا، ہاں کلی کے دامن میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک مفہوم ذہنی، ایک خارجی مصداق۔ مفہوم ذہنی والی بات مکمل ہو گئی۔ اچھا، اسناد کدھر ہے کلی کے، خارجی مصداق کی طرف یا افراد کی طرف، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب آ جاؤ، خارج میں افراد اس کے کتنی ہیں، یہ بات آپ نے قضیے کے اندر بیان کی ہے یا بیان نہیں کیا ہے؟ حکم کس پر ہے، اسناد کس کی طرف ہے، خارجی مصداق کی طرف۔ کتنے مصداق کی طرف حکم ہے، آپ نے کتنے کی تعداد بیان کی ہے یا بیان نہیں کی ہے؟ اگر آپ نے اس کلی کے جن مصادیق پر آپ نے یہ حکم لگایا ہے، کلی کے خارجی افراد کی طرف آپ نے اس محمول کا اسناد دیا ہے، جتنے مصادیق کی طرف اسناد دیا ہے ان کے عدد کو، ان کی مقدار کو بیان کیا ہے یا مقدار کو بیان نہیں کیا؟ اگر مقدار کو بیان نہیں کیا ہے اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ محملہ۔ محملہ کیوں، محملہ کا لفظ نکلا ہے احمال سے، احمال کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہی، کسی چیز کو بے پرواہی کرنا، اسے کیا کہتے ہیں، احمال۔ یہاں جن کتنے افراد پر حکم لگایا گیا ہے،
آپ نے اس کی پرواہ نہیں کیا ہے کہ کتنے پر حکم آئے. اس لیے اس قضیے کو کیا بولتے ہیں؟ قضیہ محملہ. اور جتنے افراد کی طرف آپ نے محمول کا اسناد دیا ہے، ساتھ میں آپ نے ان افراد کی کیمیت کو بھی بیان کیا ہے. یہ بھی بیان کیا ہے کہ کتنے افراد ہیں جن پر ہم نے حکم لگایا ہے. اس کو کہتے ہیں قضیہ محصورہ. محصورہ کا لفظ نکلا ہے حصر سے. حصر کا معنی ہوتا ہے گنتی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے گنتی کی ہے بھائی، جن افراد کی طرف آپ نے حکم لگایا ان کی گنتی دے دی ہے. اگر پھر میں رپیٹ کرنے لگا ہوں آپ کی سہولت کے لیے، حکم ہے اس کلی کے خارجی افراد کی طرف، تو اس کے اندر پھر بنیں گے دو صورتیں. جن افراد کی طرف حکم لگایا ہے ان افراد کی تعداد کو، مقدار کو بیان کیا ہے یا بیان نہیں کیا. بیان نہیں کیا تو نام ہے اس کا قضیہ محملہ. ٹھیک ہے، اور اگر بیان کیا ہے تو پھر اس کا نام کیا ہے؟ قضیہ محصورہ. محملہ کی مثال اس نے دیا ہے الانسان فی خسر. انسان خسارے میں ہے. انسان کا مفہوم خسارے میں. خسارے میں ہونے کا اسناد کس کی طرف ہے؟ انسان، افراد کی طرف ہے. ٹھیک ہے، کتنے افراد خسارے میں؟ عدد بیان نہیں. قضیہ کون سا ہو گیا؟ ٹھیک.